अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बल्लाज साहब और अली रज़ा अलवी साहब। तो सबसे पहले मज़हर बल्लाज साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब सबक हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बल्लाज साहब, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्क भर में एक ही दिन में इंतखाबात के मामले के हवाले से अदालत ने एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन को इत्तफाक़ी राय कायम करने का एक मौका दे दिया है। और इसके साथ हम बात करेंगे, क्या मुज़ाकराती अमल के नतीजे में इदारों के मबैन तसादुम और वज़ीर-ए-आज़म पर नाअहली की लटकती तलवार का ख़तरा टल गया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब पर जो तोशा खाना का केस था, उसका घेरा एक मरतबा फिर तंग होने लगा है और 10 मई को उन पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। इसके साथ हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास कल मुनक्किद होगा। इस इजलास के खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ महंगाई के नतीजे में अवाम का जीना दो भर हो चुका है। गंदम की नई फसल आने के बावजूद कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और महंगाई के भी हर गुजरते दिन के साथ नया रिकॉर्ड बन रहा है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद न होने के नतीजे में इंतहाई बरहम है और तहरीरी तौर के ऊपर 100 अरब रुपए नुकसान के जिम्मेदारान और करप्ट अफसरान की पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से तहरीरी तौर पर लिस्टें मांग ली गई हैं। ये माजरा क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने उस टॉपिक की जानिब। बल्लाज साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान जो मुज़ाकराती अमल हुआ, उसके नतीजे में जो एक पहले प्रेशर बिल था हुकूमत के ऊपर, क्या आप फील कर रहे हैं कि वो प्रेशर डाइल्यूट हो चुका है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के मबैन एक मरतबा फिर मुज़ाकराती राउंड स्टार्ट होता हम देखेंगे? शुक्रिया भट्टी साहब। मैं नहीं समझता कि हुकूमत पर अभी दबाव कम हुआ है। राइट। हुकूमत को मोहलत मिली है जी, या सियासी पार्टियों को मोहलत मिली है एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। राइट। मगर अदालत पाकिस्तान की जो सुप्रीम अदालत है, उसकी तरफ से ये कहीं नहीं कहा गया इस दौरान भी, आज और कल में, कि वो 14 मई के इलेक्शन वाली बात से पीछे हटी अदालत। सही। अब ज़ाहिर है अदालत इनको एक मौका फराहम कर रही है। पिछले जो मुज़ाकरात थे उसके नतीजे में ये बात तो तय हो गई दोनों पार्टियों में या दोनों फ्रीकैन में कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। जी। अब इनके दरमियान तारीख का तय होना है, वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है वो एक फरीक बज़िद है, एक बात साहब, हमें पे पाकिस्तान तहरीक दूसरा। इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जवेद साहब ने ज्वाइन किया। फैसल जवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल जवेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं कि चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि इस मामले को सियासी अंदाज में हल होना चाहिए, एक और मौका दिए हुकूमत और अपोजिशन को, तो क्या आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा आपका एक मुज़ाकराती सेशन शुरू होगा हुकूमत के साथ, और इस सेशन के नतीजे में क्या वाकई इत्तफाक़ी राय हो जाएगा किसी एक तारीख के ऊपर? भट्टी साहब, वेलकम बैक। थैंक यू फैसल साहब। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपको हम देख रहे हैं और खुश आमदीद, और मुबारक हो आपको GTV के प्लेटफॉर्म से अब आप से बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल था, देखें हम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। जो बातचीत का भी जो ऑप्शन था वो सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया था और वो एक किस्म की लचक दिखाई थी, क्योंकि हुकूमत जो है हटदर्मी में पे उतर आई और 3 दफ़ा उन्होंने अदालत के हुक्म को नहीं माना और तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। तो अदालत ने बड़े तामुल का मुजाहरा किया और उनको एक चांस दिया कि अगर आप बातचीत कर लें, तो ये भी एक मौका जो था वो हुकूमत को मिला था। सही। और हमने अदालत के मशवरे पर उनसे बातचीत करके देखी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। और अब हमारी पोजीशन क्लियर है कि हम तो समझते हैं कि आइन के मुताबिक और अदालत के फैसले के मुताबिक जो इलेक्शन है वो हो जाने चाहिए। और अगर ये चाहते हैं कि सारा इलेक्शन इकट्ठा हो,
اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جلدی سے نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دیں تو پھر ایک دن الیکشن پر بات ہو سکتی ہے. لیکن 14 مئی کی تاریخ بھی آنے والی ہے اور الیکشن اناؤنس ہوا ہے پنجاب کا، اور ابھی خیبر پختونخوا کا بھی اناؤنس ہو جائے گا. تو وہ آئین کا ایک تقاضا ہے. اگر آج ہم آئین سے ہٹتے ہیں، ہم کہیں جی بات چیت سے، ہم کہہ کہ جی آئین سے ہٹ جائیں، پھر ہر آنے والی حکومت جو ہے یہی کرے گی، آئین سے ہٹتی جائے گی، الیکشن ہی نہیں کرائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہماری فنڈامنٹل پوزیشن ہے اور وہ آئین کے ساتھ ہے کہ آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور اس میں تو آئین کے ساتھ ایک پلس چیز ہو جاتی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا فیصلہ. تو اس پہ بھی عمل درآمد ضروری ہے، آئین پر بھی عمل درآمد ضروری ہے. ہم کلیئر ہیں. لیکن فیصل جاوید صاحب، جب آپ نے اسمبلی تحلیل کی تھی آپ کی جماعت نے، مقصد یہی تھا کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہوں. 14 اپریل کو 90 دن پورے ہو چکے، یہ اس کے آئین کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا. سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ کی جانب سے دوسری دفعہ ڈائریکشن دی گئی، عمل درآمد نہیں ہوا. تو حکومتی جماعت، تو حکومتی اتحاد تو کامیاب ہو گیا اس معاملے کو طول دینے میں، اس کے اندر ڈیلے کرنے میں، اور ابھی بھی 14 مئی کے اوپر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تو کیا لگتا نہیں ہے کہ آپ کو مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اس سارے پروسیس کو ڈیریل کیا جا رہا ہے؟ بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی، مختلف آوازیں آ رہی ہیں. مظہر برناز صاحب کی بھی آواز آ رہی ہے، علی رضا صاحب کی بھی آواز آ رہی ہے. یہ میں اپنی ٹیم سے درخواست کروں، شاید ایک ٹیکنیکل معاملہ ہو، اگر آپ کو دوبارہ یہ کال کنیکٹ کر سکیں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ فیس کرنا پڑے. تو اب آپ مجھے اب کلیئر ہے آواز؟ 4-5 آوازیں آ رہی ہیں جی. جی میں چاہوں گا کہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرے اس کال کو. آپ چیک کیجئے گا، اب آواز بہتر ہے؟ نہیں، مجھے ملٹیپل آواز آ رہی ہے. دوبارہ کال آپ کو دوبارہ کال کر رہے ہیں. میں برلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بات کنٹینیو کیجئے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیصل جاوید صاحب نے جو بات کی ہے جی، اس میں بھی ایک کبھی فوری طور پر اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ جب یہ ایک ٹائم فریم طے کر کے سپریم کورٹ کو بتائیں گے جی، تو اس کو آئینی کور بھی تو کسی نے دینا ہے یا نہیں دینا. یقینی طور پر. وہ جو آپ 90 روز سے آگے بڑھ گئے، لیکن عدالت چاہتے ہیں کہ ہم نے ماضی کی ایک ایگزامپل دی گئی تھی کہ ہم آپ کو اس کے اندر مدت ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے اجازت دے سکتے ہیں. جی اجازت تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ترمیم تو کرنا پڑے گی ان کو. اس طرح نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ عدالت اپنی مرضی سے دے دے یا یہ اپنی مرضی سے کر لے. نہیں، وہ کہیں نہ کہیں بات لکھی پڑی جائے گی. صحیح. وہ حاجی سیف اللہ کیس کا حوالہ دیتے ہیں. جی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے. یہاں تو دو فریق بضد کھڑے ہیں. جی. اور سپریم کورٹ جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک ان کے ساتھ بڑا لاڈ پیار کر رہی ہے. سچی بات یہ ہے. شروع میں تو یہ لاڈ پیار نہیں دکھائی بہت لاڈ پیار ابھی تک اب تو بالکل ہے، اب تو نظر آ رہا ہے. جی. ورنہ ان کے پاس اختیارات تو بہت ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت پاکستان کے تمام اداروں کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم مانے. لاڈ پیار کا ویسے جادو کیسے اگر چلے؟ وہ نہیں مانتے یہ بھی بتائیے. تو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت صحیح کسی بھی ادارے کے خلاف سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ہمارا دوبارہ رابطہ فیصل جاوید صاحب سے. فیصل صاحب بہت شکریہ. ہمارا یہ امید ہے ٹیکنیکل ایشو دور ہو گیا ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جب اسمبلی تحلیل کی گئی پنجاب اور کے پی کی مقصد یہ تھا کہ آئین کی روشنی میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو. جب وہ نہ ہوئے، سپریم کورٹ انوالو ہوئی، 2 مرتبہ ڈیٹ دی گئی اور ابھی تک اس کے اوپر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تو حکومتی اتحاد تو آپ کو بھی انگیج کر کے، کورٹ کو بھی انگیج کرتے ہوئے، پارلیمان کو انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے اس کے اندر ڈیلے حاصل کر لیا. الٹیمیٹلی وہ اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ نے اب تک کیا حاصل کیا؟ اور جو آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا، جس کے مطابق الیکشن ہونے تھے، وہ ہوتے دکھائی بالکل نہیں دے رہے. دیکھیے ابھی بھی ملٹیپل آوازیں آ رہی ہیں. میں کوشش کروں گا اندازے سے آپ کے سوال کا جواب دوں. بالکل ٹھیک، آپ کنٹینیو کیجیے. ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک بار حکم دیا، پہلے تاریخ دی، اس پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا، نہ فنڈ جاری کیے. دوبارہ تاریخ دی، اس پہ عمل نہیں کیا، جاری نہیں کیے. اور بیچ میں جو انگیجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ حکومت کو ایک رابطہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ انگیجمنٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس میں کامیابی تو ان کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اور ہم جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے آئینی مدت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس لیے
تھوڑی سی 90 دن کے اندر جو ہے اس میں ابھی جو بات ہو رہی تھی ایکسٹینشن جو ہے تھوڑی سی اس لیے دی کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی دیر کی اور دوبارہ بھی دیر کی، تو یہ کنسیڈر وہ 90 دن ہی ہوں گے۔ اب اگر کوئی نئی تاریخ آ جاتی ہے 14 تاریخ جو دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، یا کوئی سپریم کورٹ کوئی نئی تاریخ دے دیتے ہیں، 24 مئی دے سکتے ہیں، 30 مئی دے سکتے ہیں، تو الیکشن پاسبل ہے اور ہو جائیں گے الیکشن۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے، اور حکومت جو ہے اسی کو یا تو نیشنل اسمبلی اور بلوچستان اور سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا، یا پھر وہ الیکشن الگ سے ہوں گے۔ لیکن یہ دو الیکشن تو آئین کے مطابق، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، 2 دفعہ آ چکا، دونوں دفعہ توہین عدالت کر چکی، اب ان پہ توہین عدالت جو ہے وہ لگ جائے گی، ان پہ توہین عدالت لگے گی، پوری کابینہ پہ لگے گی۔ اور جس طرح یہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ اور کہتے ہیں، باہر کچھ اور کہتے ہیں، پارلیمان میں یہ ہدف بنائے ہوئے ہیں چیف جسٹس کو اور سپریم کورٹ کو، جس قسم کی تقاریر، جس قسم کی قراردادیں، جس قسم کے قوانین، اور پھر جی کمیٹی میں بلا لیں گے، یہ ساری روش جو ہے سب کے سامنے ہے کہ یہ فل طور پہ اس وقت اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر، جو ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ اٹیک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب انگیجمنٹ ختم، ساری چیزیں ختم، اب عدالت کا فیصلہ آنا ہے، اور وہ فیصلہ وہی ہوگا کہ ان کا جو فیصلہ تھا 14 مئی وہی ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ نااہلی کی طرف جا رہی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اب لگ یہ رہا ہے 14 مئی کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈائریکشن آتی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت دوبارہ آپ کو انگیج کرے گی، مذاکراتی سیشن ہوگا۔ جاننا آپ سے یہ چاہوں گا، ود ان پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوتی ہوگی، آپ مینٹلی کس حد تک پریپیئر ہیں کہ میکسیمم کس منتھ کی کس ڈیٹ تک اگر کوئی نئی ڈیٹ آئے تو آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ کوئی کٹ آف ڈیٹ ہے آپ کی پارٹی کے اندر ڈسکشن میں؟ جی 14 مئی ہے، کیونکہ اگر 14 مئی کو وہ کہہ دیتے ہیں اسمبلیاں کر دیتے ہیں ڈیزالو، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی انگیجمنٹ اب نہیں ہوگی۔ یہ حتمی فیصلہ ہے؟ ہماری پوزیشن تھی، آج بھی ہماری پوزیشن۔ یہ حتمی فیصلہ پی ٹی آئی کا؟ جی یہ حتمی فیصلہ، جی یہ حتمی فیصلہ ہے۔ 14 مئی کٹ آف ڈیٹ ہے، 14 مئی کٹ آف ڈیٹ ہے، 14 مئی۔ ابھی کل سیٹرڈے ہے اور سنڈے ہے، ویکینڈ ہے، 2 دن ان کے پاس۔ یہ 14 مئی کو اسمبلیاں توڑ دیں، 14 مئی کو، اور اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں، تو پورے پاکستان میں اکٹھے الیکشن کی تاریخ پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو 14 مئی کو تو الیکشن ہو رہا ہے۔ حکومتی اتحاد اس بات کا الزام عائد کر رہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ کل عمران خان صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، یکجہتی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بیسکلی چینی وزیر خارجہ کے دورے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں، الزام لگایا جا رہا ہے۔ کیا یہ ریلی ہر صورت ہوگی کل، یا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ویک پر؟ یہ دیکھیں، ہم تو 1 سال سے ریلیاں نکال رہے ہیں، تو کیا 1 سال سے روزانہ آ رہے ہیں چائنا کے فارن منسٹر پاکستان؟ اب تو کلیش ہو گیا آپ کی ریلی کا ڈیٹ کا بھی، اور ان کے کل اہم ترین مذاکرات ہونے ہیں افغانستان، چین اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے، تو اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کل ہر صورت ریلی ہوگی؟ نہیں، ریلی تو ہوگی جی، ریلی تو کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے، اور ریلی آئین کے لیے ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو اچھی چیز ہے۔ یہ تو میسج بڑی اچھی جائے گی کہ ہماری قوم جو ہے وہ اپنے آئین کے ساتھ، اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نیک شگون ہے، اور یہ تو زندہ قوم ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہر چیز پہ چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں، یہ تو ہر چیز کو جوڑتے ہیں عمران خان سے۔ شاہمود قریشی صاحب، چاند گرہن کا لگنے لگا۔ بالکل صحیح، شاہمود قریشی صاحب آج یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ مجھ پر بڑا پریشر ہے ود ان پارٹی۔ قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے اور ہم بیٹھ کے چیزوں کو طے کریں، جبکہ وہ کہتے ہیں پارٹی کے اوپر مجھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو شاہمود قریشی صاحب کے اوپر کیسے ان کی نیت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ اور ان کو سینئر سیاستدان ہیں، ان کو ایک موقع ملنا چاہیے، پارٹی کے اندر ان کے پاس ایک سینئر پوزیشن ہے کہ اپنی وزڈم کو اپلائی کرتے ہوئے معاملات کو افہام و تفہیم سے آگے لے جا سکے۔ ان کے اوپر کیوں کویسچن اٹھ رہے ہیں ود ان پارٹی؟ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو پارٹی کی طرف سے ان پہ پریشر تھا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں مذاکرات، ہم تو بڑے کلیئر ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال ایک وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی جو کہ کامیاب نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب نے بھی اس میں موقف وہی رکھا ان کے سامنے جو پارٹی کا موقف ہے، جو سب کی رائے تھی۔ وہ تو عدالت کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ پارٹی کے اندر کچھ آوازیں ایسی تھیں جو ڈائیلاگ کے سرے سے مخالف تھے،
اس کے باوجود انہوں نے تحمل مزاجی سے ڈائیلاگ کیا، بات چیت کی کہ راستہ کچھ نکل آئے، اور وہ ایک ہی راستہ تھا جو عمران خان صاحب کا پورا مینڈیٹ حاصل تھا، شاہ محمود قریشی کو، فواد چودھری کو اور علی ظفر صاحب کو، ان کو پورا مینڈیٹ حاصل تھا، اور اسی نقطے پہ تھا کہ اگر اکٹھا الیکشن کرانا ہے تو آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ ہو سکتا ہے، باہر نکل کے نہیں ہو سکتا۔ ایک بار ہم آئین سے باہر نکل گئے تو پھر ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ بالکل صحیح فیض جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جو کچھ انہیں آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہونا ہے، ورنہ پھر ہم باہر نکلے تو اس کے ڈیفرنٹ کنسیکوینسز ہوں گے۔ علی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، فیصل جاوید صاحب کہتے ہیں کہ طے ہو چکا ہے، کٹ آف ڈیٹ 14 مئی ہے، اگر 14 مئی تک اسمبلی تحلیل کر دی گئی تو پھر اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ ملک بھر میں کس ڈیٹ کو ایک ہی دن میں انتخابات ہو، ادروائز نہیں ہوگا، یہ پارٹی فیصلہ کر چکی ہے۔ تو پھر کیا لگتا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف جائے گا اور پھر کنٹیمپٹ اور پھر تصادم اور لڑائی جھگڑے کی طرف بات جائے گی؟ جی بالکل، فیصل جاوید صاحب نے ٹھیک کہا۔ ظاہر ہے کہ جو مذاکرات ابھی تعطل کا شکار ہوئے ہیں اور جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے دوبارہ، اس میں انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی تھیں، اور انہوں نے ایک بات تو یہ کی تھی یہی کہ 14 سے پہلے آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، 14 تک ڈیزالو ہو جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوسرا کہ الیکشن جولائی میں ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا ان کا مطالبہ تھا، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا جس کی طرف مظہر برلاس صاحب اشارہ کر رہے تھے، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو ابھی تک جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو خلا پیدا ہوا ہے درمیان میں، اس کو لیگل اور آئینی تحفظ دیا جائے۔ یہ 3 مطالبات تھے ان کے مین اس سارے ڈائیلاگس کے دوران۔ تو بہرحال جو ابھی تک جو ایک ماحول ہے سیاسی، اس میں تو نہیں لگ رہا کہ یہ مطالبہ ان کے مخالف جو سیاسی حریف ہیں وہ یہ مطالبہ ماننے کے لیے کہیں تیار ہوں، کسی صورت میں بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ یہ مطالبہ مانیں گے اور اس کو 14 سے پہلے یہ ساری اسمبلی ڈیسالو کر دیں گے، کیونکہ آج کی بھی جو گفتگو ہے سارے پولیٹیکل لیڈرز کی اور اس سے پہلے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بلوچستان اور سندھ بڑے حساس علاقے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیاں توڑنے کے لیے وہاں کی حکومتیں تیار نہیں ہیں، بلوچستان اور سندھ کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو علیحدہ نہ کیا جائے۔ ان حالات کا تقاضا ان کے خیال میں جو وہ کیس پلی کرتے ہیں، تو ان حالات کے تقاضے کے مد نظر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور 2 صوبوں میں الیکشن بعد میں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کیا علی صاحب پی ٹی اے نے پہلے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور معاملات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، تو پھر اس 14 مئی کی تاریخ کو جو کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا مطالبہ ہے، اس کو بھی تھوڑا اگر آگے چلے جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کرنا چاہیے، بالکل یہ ماننا چاہیے۔ دیکھیں بڑا دل تو دونوں طرف سے کیا جانا چاہیے، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ مذاکرات اس حوالے سے نہیں بھی یہی میری بات ہر صورت میں مانی جائے، یہ میری بات ہے، یہ ماننی ہے تو بات ہے، نہیں۔ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، بڑی اچھی بات ہے، وہ انہوں نے بھی کچھ باتیں مانی، انہوں نے بھی کچھ باتیں مانی، اندر ہو سکتا ہے کہیں تلخی بھی ہوئی ہو، کوئی گڑبڑ بھی ہوئی ہو، ویسے بہرحال پولائٹ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اچھے انداز میں بات چیت کر رہے تھے، ساگڈار صاحب ادھر، شاہ محمود قریشی صاحب، لیکن نتیجہ ابھی کچھ اور لوگ بلکہ کچھ نام اور لیے گئے، بلکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کمیٹی میں پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایکسٹرا طور پہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوتے تو شاید صورتحال اور زیادہ بہتر ہو جاتی اور معاملہ جو ہے کسی نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ چودھری صاحب کا وی این جو ہے بہرحال اس کو باقی لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے، پولیٹیکل خانوادہ ہے سیاسی، اور ان کا اس حوالے سے بہتر وی این ہے بالکل۔ لیکن یہ معاملہ ابھی ادھر ڈیڈ لاک کی طرف ہی ہے، ادھر کسی نے نہیں ماننا، جو حالات کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کال دے دی ہے ابھی چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے موقع پہ، وہ پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، یہ تاریخ جو ہے وہی دہرائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا، اور ابھی چینی وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں، بڑے حساس موضوعات تو کوئی مسئلہ نہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے اگر اظہار یکجہتی کرنی ہے چیف جسٹس کے ساتھ تو ایک دن بعد بھی ہو جائے گی، کون سے ایک دن میں حالات نے بدل جانا ہے۔ اور یہ خاص طور پر اس تاریخ کا جو تعین ہے یہ گڑبڑ لگتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک کو رول بیک کیا گیا، چیزوں کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ چیزیں ساری لنک اپ ہو رہی ہیں۔ حالانکہ بظاہر وہ کہتے تھے، پہلے تو کہتے رہے امریکہ میرا مخالف ہے، اب تو ظاہر ہے وہ امریکہ میں لابنگ شاپنگ کے لیے بھی انہوں نے فرمیں ہائر کر لی ہیں، تو کیا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال ہے۔ اگر یہ واقعی، ہم نہیں کہتے، کوئی الزام لگانا ہمارا مقصد نہیں، اگر کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ حالیہ جو امریکیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے،
تو پھر یہ ایک آدھ دن پہ اس پہ نظر ثانی کر لینی چاہیے. بالکل صحیح. اگر ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اس اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو ایک دن آگے بڑھا لینا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مظہر بلاس صاحب سے جانیں گے کہ کیا کوئی امکانات باقی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین اتفاق رائے ہو جائے اسمبلیوں کی تحلیل اور ایک دن انتخابات کرانے کی تاریخ پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین بریک سے پہلے ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید سے بات کر رہے تھے. انہوں نے واضح دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہماری جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کٹ آف ڈیٹ 14 مئی ہے. بلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا حکومت نے جس طریقے سے اچانک اس جماعت کو مذاکرات کے اوپر قائل کیا جو اس حکومت کو مانتے نہیں تھے, امپورٹڈ حکومت, ناجائز حکومت, اسمبلیوں کو نہیں مانتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی آ کے بیٹھے مذاکراتی عمل ہوا. اب سپریم کورٹ بھی اگین اینڈ اگین ایک اپارچونٹی فراہم کر رہی ہے کہ یہ بیٹھ کے معاملات کو طے کریں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا معاملہ الٹیمیٹلی کنٹیمپٹ آف کورٹ, پھر آئینی تصادم اور ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے کوئی خط نکال دیں گے, معاملہ اس طرف چلا جائے گا؟ دیکھیے ہم وقفے سے پہلے بھی جائزہ لیتے رہے اس ساری صورتحال کا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ تو حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, صحیح ہے, لیکن جب معاملہ عدالت میں چلا گیا جی تو جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے ایک تجویز دی کہ آپ لوگ آپس میں مل بیٹھے مذاکرات کر لیں, اچھی بات ہے. اب اس مرحلے پر میں سمجھتا ہوں کہ جو 27 اپریل کا فیصلہ تھا جی بظاہر پی ٹی آئی فاتحہ تھی کہ 14 مئی کا اناؤنس ہو گیا الیکشن کا, پاکستان کی بڑی عدالت نے کر دیا اور بظاہر ان کی فتح تھی. لیکن انہوں نے پھر بھی ایک بڑے پن کا مظاہرہ کر کے جی حکومت سے مذاکرات کیے. حالانکہ حکومتی ٹیم کے بعض وزراء ایسی باتیں کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں عدالت نے بھی بہت برداشت کیا یقیناً کہ ان کے بارے میں, ججز کے بارے میں بڑی باتیں ہوئیں اور چیف جسٹس بندیال نے بجا فرمایا کہ آپ ہمارا وے آف ٹاکنگ بھی دیکھیے اور جو پارلیمنٹ میں ہوتا رہا وہ بھی دیکھیے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے جی اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے, بات مان لی. حالانکہ آئینی طور پر یہ بات ماننا کوئی ضروری نہیں تھا. صحیح. آئین تو اجازت دیتا ہے کہ جو اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے جی یا تحلیل کر دی جائے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اور ہماری ہمسائیگی میں سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں مختلف ریاستوں میں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے جی کہ پورے ہندوستان میں صحیح ایک ہی وقت میں الیکشن ہوں. اب دیکھیے ایک طرف باہر یہ جو اندر باہر کی بات ہوتی ہے نا کہ باہر آ کے اور باتیں اور اندر, آج صبح سویرے اٹارنی جنرل آف پاکستان کیا لے کر جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا ایک رپورٹ, ایک تجویز, ایک درخواست جمع کروا دیتے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اب بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا حسن سلوک کیا, صحیح, ٹائم دے دیا. اب یہ مان جائے دونوں فریقین, ورنہ وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں امکانات لگتے ہیں مان جانے کے آپس میں. اگر نہیں مانیں گے تو پھر 150 سے زیادہ لوگ اپنی نااہلی کے لیے تیار ہو اوکے, بالکل صحیح. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ناظرین بلاول بھٹو نے شنگھائی تنظیم کے جو ایس سی یو کو ہے اس کے اجلاس تھا, اہم ترین گواہ پہنچے, بھارت نے پروپیگنڈا کیا, بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام بناتے ہوئے انہوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی. الوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, انہوں نے وہاں پہ پاکستان کے موقف کو بھی بہت بھرپور انداز میں دہرایا, بالخصوص کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے, بھارت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن بھارت اس پوزیشن کو بحال کرے جو اس نے غلط اقدامات اٹھائے تھے 2019 میں, اگست 2019 میں. جی تو وہ اپنے دورہ مکمل کر کے واپس پہنچے, لیکن بھارت وہاں پہ اگین وہاں پر انہوں نے ایک کمپین رن کی ہوئی ہے. آپ ان کے اس وزٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ چونکہ ٹائم کی قلت ہے دوسرا سوال آپ سے ایڈ کرتا جاؤں گا, کل یہاں پر اہم ترین وزراء خارجہ کا ایک اجلاس ہونا ہے پاکستان, چین اور افغانستان کے مابین. یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا چوتھا دور ہے.
اور اس کے بھی خطے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دونوں معاملات کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری نے وہاں بڑا میچور بیہیو کیا. وہ پاکستان کا جو سٹانس ہے اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بھارتی میڈیا سے بھی گفتگو کی، وہاں بھی اپنے بات کی، اور وہاں فورم پہ بھی جو گفتگو کر رہی تھی شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ، اس پہ بھی انہوں نے اپنی بات کی کہ بھارت جو ہے اپنی اگست 2019 والی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا تو کام چلے گا، اس سے علاوہ نہیں کام چل سکتا. بات چیت اس کے بعد ہی ہوگی، معاملات اس کے بعد ہو گئے. اور انہوں نے بالکل واضح کیا کہ ٹھیک ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے میں آیا ہوں، آگے جب پاکستان نے صدر بننا ہے تو پاکستان نے بھی میزبانی کرنی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی، اور انشاءاللہ اور ہم اس کو بہتر طریقے سے کریں گے. میں اس بات پہ یقیناً بلاول بھٹو کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ بڑا انہوں نے ایک، حالانکہ نئے پہلی بار وزیر خارجہ بنے ہیں اور اس طرح کا ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے پارٹی چیئرمین ہونے کا علیحدہ بات ہے. کچھ لوگ تو مطالبہ کر رہے تھے کہ مت جائیے، اس کا بائیکاٹ کیجیے. ایک دیکھیے، انہوں نے ایک نہ جانا ایک بے وقوفی تھی، ایک حماقت تھی. ایک ٹھیک جگہ پہ ٹھیک فورم پہ پہنچ کے ٹھیک لوگوں کے سامنے اپنا موقف بیان کرنا، جہاں آپ کے مخالفین بھی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھے طریقے سے. پھر ان کی باڈی لینگویج پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ دونوں نے نمستے کیا، یہ وہ کیا. تو یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں ان کے انڈین کلچر میں، انڈین کا وہ کلچر ہے اس طرح کرنے کا. ادھر سندھ کا بھی یہی کلچر ہے، عزت اور احترام میں اس طرح کرتے ہیں. لیکن دونوں مناسب فاصلے پہ کھڑے رہے، ہاتھ نہیں ملایا. اور سٹیج پہ وہ نظر بھی آیا شنکر کہ انہوں نے ان سے ٹی وی کے سامنے بات نہیں کی، لیکن بعد میں آگے جانے کے لیے وہ بات کی ساری. کل کے ہونے والے اجلاس پر کچھ کامنٹ وہ جی تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو اس نے بات کی کہ جناب دہشت گردی آپ کی صنعت ہے، اور دہشت گردی کرنے والے اور شر متاثرہ جو ہیں فریق جو ہیں ان کا تو کوئی آپس میں بات نہیں ہو سکتی. تو یہ اس نے جہالت پہ اپنی بات کی شنکر نے، اور انڈیا کا یہ بڑا غلط سٹانس ہے. پاکستان جو ہے ایک مظلوم ملک ہے، دہشت گردی کا شکار ہے. ہمارے تو کل بھی 7 اساتذہ اور مزدور مارے گئے، تو ہم تو ابھی بھی دہشت گردی بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کریں. اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں. جی بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے. صحیح. امیر متقی دوسری دفعہ پاکستان آئے ہیں ابھی، اور اس پاکستان ابھی دوبارہ آنے کے لیے ان کے لیے باقاعدہ اجازت دی گئی. چینی وزیر خارجہ پہلی دفعہ آئے ہیں اپنا منصب سنبھالنے کے بعد. بڑے اہم پیش رفت ہو رہی ہے. بلاول صاحب ہوں گے. ایک اجلاس کا ایک سیشن جو ہے یہ دونوں مل کے چیئر کریں گے، اور چینی وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ مل کے چیئر کریں گے. اور ان تمام معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے. کیوں کہ یہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مذاکرات جو پچھلے دنوں میں ہوئے تھے اس میں بھی بات ہوئی. تاشکند میں جو مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان بھی شریک تھا، ایران بھی شریک تھا، چائنا بھی شریک تھا، اور وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی کہ ان کو تھوڑا سا سپیس دیں، طالبان کو تھوڑا سا سپیس دیں، اور ان کی صورت ان کو دیکھنے، ان کو پنپنے دیں، تاکہ ارد گرد کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. یہ کانفرنس جو ہے یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، اور اس سے بہتری کے امکانات. وقت کا یہی تقاضا ہے کہ افغانستان کو ایک سپیس ملنی چاہیے، اور عالمی برادری نے افغانستان میں قیام امن کے لیے جو وعدے کیے تھے، جو کمٹمنٹ کی تھی، ان کو نبھانا چاہیے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی کے نت نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری ہے، اور جس کے نتیجے میں عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے. برلا صاحب، گندم کی نئی فصل مارکیٹ میں آ چکی ہے، لیکن گندم اور آٹے کی قیمت بڑھنے کا سلسلہ نہیں رک رہا. اشیاء خوردونوش ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہیں. حکومت نے بھی تسلیاں دی تھیں، اب تو IMF بھی نہیں آ پا رہا، اور بہت سی کنڈیشنز میٹ ہو چکی ہیں. ریلیف کے آثار کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ بھٹی صاحب، یا تو آپ خود بہت معصوم ہیں یا ہمیں بہت معصوم سمجھتے ہیں. کیا چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ پٹرولیم کی قیمتیں عالمی سطح پر کس قدر کم ہوئیں، مگر ہمارے حکمرانوں کی سر پہ جوں تک نہ رینگی، اور وہ اس کو سستا نہیں کر سکے. تو اگر باہر سے آنے والی چیز کا یہ حال ہے، تو جو ملک میں پیدا ہو رہی ہے، یہاں تو ویسے ہی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. جی تو یہ بھول جائیں، لوگ بھول جائیں کہ اس حکومت سے کوئی انہیں مہنگائی میں ریلیف مل جائے گا، بجٹ میں کوئی خیر کی توقع ہو. مجھے نہیں لگتا. ابھی تو بجٹ بنانا ہی مشکل ہے جی. ابھی تو IMF نہیں قابو آ رہا. ڈار صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے. مجھے تو یہی حیرت ہے
اس حکومت پہ کہ دعوے ان کے تھے کہ ہم بڑے ماہرین ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، اور ڈار صاحب نے وابانگ دہل کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کو ڈیل کرتا رہا ہوں جی اتنے سالوں سے، میں آئی ایم ایف کا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں برودی سرنگ اتنی کچھ بچھا کے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کیسے ہم اس کو یہ آپ فوری طور عمران پہ خان صاحب کو کتنی دیر الزام دیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے سال سے اوپر ان کا وقت ہو گیا ہے۔ ان کے اپنے وزیر خزانہ تھے مفتاح صاحب، وہ ان کے خلاف بول رہے ہیں، اور لوگوں کو تو چھوڑیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی پارٹی کے ہیں، وہ ان کی کرپشن کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ وہ تو اندرونی ایک جنگ جاری ہے نہیں، پارٹی کے اندر اندرونی ہو یا بیرونی، دیکھیے بھٹی صاحب لوگوں کو اس حکومت نے ریلیف نہیں دیا۔ جو میں نے پیٹرولیم سے کیوں بات شروع کی کہ عالمی سطح پر اس کی قیمتیں بہت کم ہوئیں، جی، مگر یہ کیوں نہیں کم کر سکے؟ انہوں نے لوگوں کو پیٹرول کی بھٹی میں جھونک دیا، ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی، اسی طرح اور چیزیں جو ہیں وہ ان کی قیمتیں جو ہیں آسمان تک پہنچ گئیں، اور ان پہ کوئی اثر ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں ان پہ، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ علوی صاحب آئندہ بجٹ میں کوئی امکان دکھائی دے رہا ہے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے؟ جی بالکل، کچھ ایسی اطلاعات ہمیں ملی ہیں کہ یہ لوگ سوچ رہے ہیں جس کے لیے یہ ساری لڑائی لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ نائل ہونے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ نائل کر دے تو کرتی رہے۔ شہباز شریف نائل ہوتے ہیں تو بندہ تیار بیٹھا ہے جو نیا وزیر اعظم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم بجٹ پیش کریں، اور بجٹ پیش کر کے اس موقع پہ جو ابھی تک انہوں نے آگ لگائی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ وہ جیسے براس بھائی کہہ رہے تھے کہ